मकसूद था कि हम सबसे पहले कार्रवाई अपनी ऑर्गेनाइजेशन से शुरू कर रहे हैं, जी और फिर इसके बाद पैगाम है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने बैठे बिठाए जी सर। फौजी तनसीबात पे हमले करने शुरू कर दिए, अगर इस बात को सख्ती से रोका ना जाए तो मुल्क में तो बहुत इंतशार फैल जाएगा। कोई जुडिशरी पर, कोई किस पर, कोई भी जगह सेफ नहीं रहेगी। जी सर। तो उनका पैगाम यही है कि जिन लोगों ने ये मास्टरमाइंड है या सबूतकार है या जिन्होंने ये काम किया है, उनको सख्त सजाएं दी जाएंगी, वो सजाओं से बच नहीं सकेंगे, ताकि आइंदा ऐसे वाकयात का इआदा ना हो। ये पैगाम मैं तो समझाऊं। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, आपको लगता है कि आर्मी में इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई की गई हो कि एक ही वक्त में एक 4 स्टार जनरल को जो है और अपना 3 मेजर जनरल हों और फिर ब्रिगेडियर हों, यानी एक 3 स्टार और बाकी जनरल एक ही वक्त नौकरी से फारिग किया गया हो और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही हो? देखिए, भुट्टो साहब ने जब टेक ओवर किया था जी सर। साना मशरकी पाकिस्तान के बाद, तो उन्होंने टेलीविजन पर आकर बहुत सारे जनरलों को रिटायर कर दिया था बैठे बिठाए, जी सर। बगैर किसी कार्रवाई के। तो बहुत बड़ी कार्रवाई थी वो। उसके बाद चूंकि मैं खुद भी फौज में एडजुटेंट जनरल रहा हूं और डिसिप्लिन हमारे उसकी जिम्मेदारी थी डिपार्टमेंट की, तो मुझे पता है कि वक्तन फौक्तन मेजर जनरल भी, ब्रिगेडियर भी, कर्नल भी जो गलती करते थे और प्रूव हो जाता था, उनको सजा दी जाती थी। कुछ की सजा तनज़्ज़ुली थी, कुछ की प्रमोशन की स्टॉपेज थी, कुछ को घर भेज दिया जाता था। जी आपको पता है जरूर साहब, बारी साहब ने गलत काम किया था तो उनको 7 साल कैद पर मुशक्कत हुई थी। और जी टंडो भंवल में जिस मेजर साहब ने जाती की थी, जी उसको फांसी चढ़ाया गया था, जी ताकि रेपुटेशन फौज का ठीक रहे। जी सर। इंसाफ कायम करके दिखाया था। जी सर। तो इतनी बड़ी कार्रवाई सर, चले 1 2 4 ऑफिसर्स होंगे, लेकिन एक ही वक्त में और अपना गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पहले कभी ऐसा नहीं था, इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, जो 9 मई का इंसिडेंट था, जी सर। वो कोई एक खाली जीएचक्यू नहीं था, खाली जिना हाउस नहीं था। पिशावर में भी वाक़ात हुए, गुजरांवाला में भी हुए, कोटा में भी, और बहुत जगहों पर हुए। जी सर। तो जहां जहां हुए और जिसने गैर जिम्मेदारी का अपनी ड्यूटी में कोताही की, तो इसलिए ये जो है पूरे पाकिस्तान में हवाली के अंदर अटैक हुआ, जी सर। कोई सेशन कोर्ट भी जलाया गया, कोई आईएसआई के दफ्तर पे हमला हुआ, रेडियो पाकिस्तान पे भी। तो ये तमाम जाहिर है इतना बड़ा सानिया इतने इलाके में फैला हुआ था, तो जो जो लोग जिम्मेदार पाए गए उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, अब ज़रा ये भी बताइएगा कि अब जो मास्टरमाइंड की बात की जा रही है बार बार, आज भी DGISPR ने अपनी तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मरतबा मास्टरमाइंड का नाम लिया है, और फिर एक पॉलिटिकल पार्टी का भी नाम लिया जा रहा है, दायरे तहरीक इंसाफ का नाम लिया जा रहा है। तो आपको सर क्या लगता है कि इस पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी आने वाले दिनों में? आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि आज आर्मी ने अपना घर सफाई यानी घर साफ करना शुरू किया है। जी हाँ, नजर आ रहा है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पॉइंटर्स थे जी सर। कि एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके लीडर ने 1 साल तक जो है लोगों को जी सर। इस किस्म के ट्वीट्स दी और इस किस्म के सोशल मीडिया पर या तकरीरों में दी, जिससे फौज के खिलाफ नफरत फैलाई गई, उनको उकसाया गया, और कुछ माइंड जो थे वो इस सिलसिले में उनको फिर डायरेक्शन दी गई 9 मई को, कहाँ पहुंचो क्या करो। जी तो वो कहते हैं हमने बहुत सबूत इकट्ठे किए जियो फेंसिंग से और वीडियोस के जरिए से, और हमारे पास सबूत इकट्ठे हो चुके हैं कि कौन कौन लोग इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व थे। तो जाहिर है कि इनको कोई जो डायरेक्ट कर रहा था उसको भी उन्होंने पिन पॉइंट किया होगा, जो इनके लीडर्स थे या सहूलतकार थे। तो इशारा पीटीआई की तरफ ही है। तो आपको लगता है कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई होने वाली है? ये कार्रवाई तो मतलब जाहिर है कि उन्होंने तो ये बहुत क्लियर कर दिया है, पहले भी किया है, बीच में आर्मी चीफ ने भी किया है, जी कॉमिशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद भी बयानात हैं जी कि इनके खिलाफ जिन लोगों ने ये काम किया है, ताकि आइंदा इसका दोबारा इसको कोई रिपीट ना करे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये तो कह दिया है। जी। लेकिन जनरल साहब, हमने देखा है कि माजी में भी कई सियासी जमातों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस मरतबा अगर पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई होगी तो माजी और इसमें डिफरेंस क्या होगा सर? तो डिफरेंस ये है कि पहले जो कार्रवाई होती थी वो सियासी पार्टियों के आपस के झगड़े थे। भुट्टो साहब ने जो अवामी नेशनल पार्टी थी जी सर। अब्दुल गनी खान की,
عبد الغفار ان کو اس کو نیب خلاف قانون قرار دیا تھا. جی لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ تو مطلب ایک جو ریاست کا ادارہ ہے، جی وہ اس کی انسٹالیشن پر حملے کیے گئے ہیں نا. جی جو ملک کی فوج ہے اس کے انسٹالیشن پر حملے کیے گئے ہیں اور فزیکل حملے کیے گئے ہیں. تو دوسری بات یہ آپ کو پتا ہے کہ تمامی اداروں کے خلاف بیانات دیے جا رہے تھے. جی تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر انتشار ملک میں پھیلتا ہے کہ اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر تو انارکی پھیل جائے گی ملک میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پہلے پولیٹیکلی بنیادوں پہ کارروائی ہوتی رہی ہے، اب جو ہے سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور اسٹیٹ سیکریٹ کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اب ذرا معاملہ ڈیفرنس ہوگا؟ جی ہاں، اس میں یہی ہے کہ یہ اس کو کوئی اس کو سیاست نہیں سمجھا جا رہا، اس کو ریاست پہ حملہ سمجھا جا رہا ہے، ریاست کی بنیاد پہ حملہ سمجھا جا رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اگزامپل نہیں ہے تاکہ لوگ اس راستے پہ آگے نہ چلیں. اچھا جنرل صاحب، آپ کیونکہ ایک آرمی میں آپ نے کافی سروس دی ہے اور آپ آرمی کے ڈسپلن کو بھی جانتے ہیں، آپ آرمی کے کارروائی سے بھی بخوبی جانتے ہیں اور ان کی جو پوٹینشیل ہے ان سے بھی واقف ہیں. اور دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے صرف سروس میں دی ہے، پھر گورنر بن کے آپ نے پولیٹیکل معاملات کو بھی اور ایڈمنسٹریٹو معاملات کو بھی دیکھا ہے، اور آپ کا گورنر ہوتے ہوئے آپ نے سیاستدانوں سے بھی ڈیلنگ کی ہے. یہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں اور وہ جو اب جو نیریٹو بنا رہے ہیں کہ خون کے آخری قطرے تک ہم حقیقی آزادی لیں گے، 2-3 دن سے اب ان کا نیریٹو اور چینج ہو رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے سر یہ معاملہ پھر کہاں جائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ تو کوئی کافی ساتھ چھوڑ گئی ہے ان کا. جی سر. اور ان کو عمران خان صاحب کو اجازت بھی نہیں ہے ابھی عوام کو ایڈریس کرنے کی، یا ٹی وی پر آ کر پہلے کی طرح آزادی جو ہے اب وہ نہیں رہی. تو وہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا. کچھ لوگ ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں کچھ معاملوں میں، جس طرح کھوسر صاحب، اقتدار حسن صاحب جو جی سر. کافی لیگل معاملوں میں ایکسپرٹ ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کیسز ملٹری کورٹس میں نہیں چلنے چاہیے، یہ سول کورٹس میں چلنے چاہیے. تو جی اس قسم کی ان کی سپورٹ ہے. اور ابھی عوام جو ہے ان کا تو پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے کیا گیج کیا جائے. لیکن انڈیکیٹر یہی ہے کہ اگر الیکشن ہوتے اور یہ پارٹی خلاف قانون قرار نہیں دی جاتی اور یہ پارٹی کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتی ہے، جی سر. تو پھر ظاہر ہے کچھ ان کی حمایت میں لوگ تو ہیں جو ان کے موقف کو صحیح سمجھتے ہیں. جی. تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر عمران خان الیکشن میں اثر انداز ہوں گے اگر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی تو؟ دیکھیے وہ تو اس میں ظاہر ہے کہ اس وقت 13 پارٹیاں جو وہ ایک طرف ہیں اور وہ سب کے سب عمران خان کی پارٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لیکن 9 مئی کے واقعات نے کافی حد تک ملکی حالات میں تبدیلی پیدا کر دی ہے. جی. اور کافی لوگ جو 9 مئی کے غیر ذمہ دارانہ ایکشن ہیں جو کچھ لوگوں نے کیے ہیں، جی سر. اس سے لوگ تھوڑا سا تذبذب میں مبتلا ہو گئے ہیں. جی سر. اور نظر یہی آتا ہے کہ اب ان کی لیڈرشپ بھی تتر بتر کر دی گئی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے یہ کوئی مضبوط سٹانس پیش کر سکیں گے. اور ابھی تو وہ جو کہتے ہیں ہم سب، ابھی انہوں نے نام تو ایسا بہت کلیئر نہیں لیا ڈی جی ایس پی آر نے، جی سر. لیکن بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ سہولت کار جی. اور جو ان کے جن لوگوں نے ماسٹر مائنڈ ان کو اس طرح ڈائریکٹ کیا ہے ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگے شاید کوئی فردر ایکشن ہے جو دماغ میں ہے. اچھا جنرل صاحب، آپ نے شروع میں کہا تھا کہ آج قوم کو بھی ایک میسج دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ ہم اپنے گھر سے صفائی کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس میں جو عناصر ملوث ہوں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اور پھر بیچ میں سر کچھ ذکر ہوا ہے ملٹری کورٹس کا، تو کیا عدلیہ کو بھی کوئی میسج تھا سر آج کی پریس کانفرنس میں؟ دیکھیے عدلیہ کو تو کوئی میسج ایسا نہیں ہے، اور اس میں تھوڑا قوم ڈیوائیڈڈ ہے اور کافی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سول کورٹس میں چلنا چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے جی سر. کہ سول کورٹس میں سالہ سال تک مقدمات چلتے رہتے ہیں اور ان پہ فیصلے نہیں ہوتے. اور جہاں تک ملٹری کورٹس کا تعلق ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ابھی جو ہے 9 جولائی نہیں آیا ہے، جی. لیکن اتنے سینئر آفیسر کے خلاف اتنے سیریس ڈیسیشنز آ گئے ہیں. جی. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹ جو ہے
اس کی پروویژن ہے کیونکہ ملٹری کی انسٹالیشن پہ حملہ ہوا ہے تو ملٹری حق بجانب ہے کہ ان کا ملٹری کورٹس پر ٹرائل کیا جائے، جو کہ ظاہر ہے کہ بہت تیز چلتے ہیں، آلدو اس میں سب انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں. یہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی وہاں اندھا قانون لاگو کر دیا جاتا ہے. ملٹری لا جو ہے وہ ڈرائیو ہمارے پاکستان لا سے ہی ڈرائیو کیا ہوا لا ہے، جی مختلف لا نہیں ہے، اس میں قانون کے سب تقاضے پورے کیے جاتے ہیں جی اور ڈیفنس کا حق بھی ملتا ہے ملٹری کورٹس میں جی جو لوگ پیش کیے جاتے ہیں. جی. اچھا جنرل صاحب، آپ کو سر کیا لگتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف سپریم کورٹ بھی ایک ادارہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور آرمی بھی ایک ادارے ہیں. سپریم کورٹ میں ایک کیس ویسے ہی چل رہا ہے ملٹری اکاؤنٹس ملٹری اپنا کورٹ کا حوالے سے. اگر وہاں سے کوئی فیصلہ ایسا آتا ہے جو مشکل ہو آرمی کو ہینڈل کرنے میں، تو بینگ ادارہ آپ کو لگتا ہے کہ ادارہ قبول کر لے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کو؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا ایک آئین ہے، اس میں تمام ریاستی اداروں کی، جس میں افواج پاکستان ہے، جس میں جوڈیشری ہے، جس میں بیوروکریسی ہے، پولیس ہے، الیکشن کمیشن ہے، ان سب کے اپنے اپنے دائرہ کار جو ہے وہ متعین ہے. اور اگر یہ جسٹس جواد خواجہ صاحب نے جو کہا ہے جی سر. کہ یہ ملٹری کورٹس میں نہ ٹرائل کیا جائے، اور قوم کے کچھ طبقہ ایسا ہے جو اس سے متفق ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ فوج کے اس کا فیصلے تو ہو جائیں گے لیکن اس سے جو ہے کچھ عوام میں اور فوج میں دوری نہ پیدا ہو جائے، وہ اس چیز کو اس طریقے سے بھی دیکھتے ہیں. جی تو اب دیکھیں کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن جو کورٹ فیصلہ کرتا ہے اس کو ہم سب کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے بالکل صحیح. اور وہ بہتر ہے ملک کے لیے. لیکن اگر یہ کہہ دیتے ہیں، جس طرح کچھ ذمہ دار آدمی جو اس وقت حکومت میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی پنجاب میں الیکشن کا حکم نہیں مانا تو فلاں نہیں مانا، اور ہماری مرضی کے خلاف کوئی جی فیصلہ ہے تو ہم نہیں مانیں گے. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، بالکل ہرگز بھی صحیح. ٹھیک نہیں ہے. بالکل صحیح. بس جو ادارے ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، اور پھر احترام کرنا چاہیے جناب، بالکل. بالکل. اور پھر سپریم کورٹ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور اس پہ اور آئین بہت کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے ہر ایک کے حدود، اور ہم کو آئین پہ چلیں گے تو سکھی رہیں گے بالکل صحیح. اور آگے مشکلوں مصیبتوں سے پیچیدگیوں سے بچ جائیں گے ہم. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ جنرل صاحب. جنرل صاحب، آپ کو ذاتی طور پہ کیا لگتا ہے، کیا یہ معاملہ سول کورٹس میں جانا چاہیے یا ملٹری کورٹس میں جانا چاہیے؟ ذاتی طور پہ سر آپ کس چیز کے حامی ہے؟ ہاں، آپ نے دیکھیے، میرے خیال سے اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں، عوام کا موڈ، عوام کا خیال، ان کو پوری انفارمیشن تو نہیں ہوتی ہے. جی سر. تو فوج تو یہ سمجھتی ہے کہ ریاست کے اوپر حملہ ہے، اور اگر اس کو سختی سے نہ روکا گیا جی سر. جو کہ ملٹری کورٹس افیکٹولی ڈیسیژن دے سکتے ہیں، تو اس کو ملٹری کورٹس ہی میں چلنا چاہیے. تو ملٹری وہاں پر جو ہے وہ آئندہ کے لیے لوگ پھر بہت محتاط ہو جائیں گے اور اپنے ملک کے اداروں پر حملہ نہیں کریں گے. تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں، اور ان کا یہ بہت سے لوگوں یہ بھی کہا ہے کہ سول کورٹس کے اندر جی بڑا آرام سے کارروائی چلتی ہے، جی اور بعض دفعہ وہاں پر فیصلوں میں بہت تاخیر ہو جاتی ہے، جس سے جسٹس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب. آپ نے بڑا تفصیلی طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر جی پریس کانفرنس تھی. ڈی جی آئی ایس پی آر جی پریس کانفرنس میں اج قوم کے ॿुधायो वियो आहे त 9 मई ثانیہ में غیر ज़िम्मेवारी जो मुज़ाहिरो करण ते हिकु लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल ऐं 7 ब्रिगेडियर्स खे पंहिंजी नौकरी मां फ़ारिग़ कयो वियो आहे. न रुॻो एतिरो बल्कि उन्हनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई पिणु कई वई आहे. हिकु प्रोग्राम जे हिसे असां हिन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त मैसेज कहिड़ो आहे ऐं कंहिं लाइ आहे. ऐं हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ दिफ़ाई तजनिगार जनाब तलत मसूद साहब. तलत साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर. جی شکریہ آپ کا. اچھا سر، سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ آج ایک طویل ترین پریس کانفرنس کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے. سر یہ میسیج کیا تھا اور میسیج کس کے لیے تھا سر؟ میرے خیال میں میسیج جو تھا وہ پورے پاکستان کے لیے بھی تھا، اس کے ساتھ ساتھ فوج کے لیے بھی تھا، سیاسی جماعتوں کے لیے بھی تھا. آئی تھنک سب یہ بڑا جامع میسیج تھا. یہ کوئی ایک مخصوص کسی گروپ کے لیے نہیں تھا، بلکہ جو واقعات ہوئے ہیں، جو افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، اس کا ذکر تھا، اس کے جو مضر اثرات ہیں اس کی بات کی ہے. اور میرے خیال میں بڑی صفائی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ کتنی غلطیاں کی گئی ہیں.
کچھ لیڈرشپ نے اور کس طریقے سے سیاسی جو قائدین ہیں انہوں نے ایک لحاظ سے ایکسپلوئٹ کیا ہے فوج کو اور تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں سیاست لانے کی کوشش کی ہے. تو یہ تمام جو پہلو ہیں اس کا ذکر تھا. اچھا طلعت صاحب، آپ کیونکہ دفاعی معاملات کو بہتر انداز سے جانتے ہیں اور دفاعی معاملات کو جاننے کے لیے اندرونی معاملات کو بہتر جاننا بہت ضروری ہے. سر یہ جو الزامات والا سلسلہ ہے اور پھر 9 مئی والا سانحہ، یہ سر راتوں رات تو نہیں ہوا، ایک عرصہ گزرا ہے. کس نہج پہ سر اس نہج پہ پہنچنے کا ذمہ وار کون سر؟ میرے خیال میں اس میں آپ ایک آدمی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی حد تک سیاستدان عمران خان کا بھی اس میں بہت بڑا میرے خیال میں یعنی غلط قسم کا کنٹریبیوشن ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوج کی لیڈرشپ میں بھی میرے خیال میں کوتاہی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ورنہ یہ اتنا بڑا سانحہ نہیں ہو سکتا تھا یا اتنی بڑی تقسیم نہیں ہو سکتی تھی اگر اچھی نظر رکھی جاتی اور ڈسپلن جو ہے فوج کا قائم رہتا اور اس کو سیاست میں ملوث نہ کیا جاتا. اچھا طلعت صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 9 مئی والا سانحہ ہوا ہے اور اس کے بعد آج کی جو کارروائی ہوئی ہے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ادارے کے اندر بھی بٹوین ادارے میں بھی کوئی معاملات خراب ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں؟ جی اس میں کیا شک ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں تقسیم تو ہوئی ہے نا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ڈسپلن جو ہے کچھ لوگوں کا خاص طور سے سینئر آفیسرز کا بڑا غلط تھا. انہوں نے سیاست میں حصہ لیا اور میرے خیال میں فوج نے بڑی دیانتداری سے اور بڑی ہمت دکھائی کہ ہم اپنی اگر ہمارے کمزوریاں ہیں اور سیریس کمزوریاں ہیں تو اس سے ہم پردہ نہیں ڈالیں گے بلکہ ان کو صحیح کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور ایسے اقدامات لیں گے جس سے کہ ہماری فوج اور ہمارا یہ جو ڈیفنس ہے، دفاع ہے، وہ مضبوط ہو. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی ایک لحاظ سے تبدیلی بھی ہے کہ آپ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، یہ چھپا نہیں سکتے تھے. اگر چھپا بھی سکتے تھے تو وہ ملک کے لیے اور ادارے کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا. اچھا طلعت صاحب، ٹائمنگ کی کوئی امپورٹنس ہے؟ کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج DGISPR کی طویل ترین پریس کانفرنس تھی، اس میں پھر ملٹری کورٹس کا بھی ذکر تھا اور پھر آج کی کارروائی کا بھی ذکر ہوا، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک بہت اہم ترین کیس جو ہے وہ چل رہا ہے اور لارجسٹ بیچ بنایا گیا جو آج پھر ٹوٹ گیا. تو سر کوئی ٹائمنگ کی امپورٹنس بھی ہے؟ کوئی ٹائم ہٹ کرتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ ٹائمنگ کی امپورٹنس ہے یا اہمیت ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہیں اور جو وہاں آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں جو معاملات چل رہے ہیں اس کا ایک طریقے سے آپس میں تعلق تو ضرور ہے کہ وہ جو ہے سیاست اس قدر خراب ہو چکی ہے اور سیاسی معاملات جو ہیں وہ ہمیشہ کورٹ کے پاس جا رہے ہیں تو عدالت کے پاس تصفیے کے لیے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو سیاسی طور سے حل کیا جائے. وہ تمام ایک لحاظ سے ملے جلے تو ہیں، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اور یہ جس کا آج ذکر ہوا ہے وہ ایک غیر معمولی یعنی ایک تبدیلی فوج میں، جو کہ ایک بہت ہی ڈسپلن فوج ہے پاکستان کی، جو کہ اتنی مضبوط فوج ہے، جو کہ ایک نیوکلیئر کیپیبل فوج ہے. وہ اس میں اس طریقے کے اختلافات آنا یا اس قسم کے رجحانات جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. اور میرے خیال میں جو اقدامات لیے گئے ہیں وہ بڑے صحیح اقدامات ہیں، صحیح راستے پر سمت پہ ہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں ٹالریٹ نہیں کی جا سکتی، ان کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اچھا طلعت صاحب، آپ نے شروع میں کہا کہ آج کی پریس کانفرنس کا میسج جو تھا وہ قوم کے لیے تھا اور پولیٹیکل اس میں جو ہماری پارٹی ہیں ان کے لیے بھی تھا، لیکن کیا سر کوئی عدلیہ کے لیے بھی آج میسج تھا سر، یا ان کو کچھ؟ دیکھیے عدلیہ کے لیے تو میسج ہمیشہ جا رہا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ جلد انصاف کرے، عدلیہ جو ہے وہ سیاست میں نہ ملوث ہو اور سیاسی طریقے سے فیصلے نہ ہوں. میرے خیال میں وہ اپنی علیحدہ ایک تسلسل سے چل رہا ہے معاملہ، اور میرے خیال میں وہاں بھی بڑی ایک لحاظ سے
بہتری آ رہی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو نئے چیف جسٹس آئیں گے تو وہ اور بھی معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا اس سے کوئی خاص ظاہر ڈائریکٹلی اس وقت کوئی تعلق نہیں ہے. آج کی پریس کانفرنس کا کوئی وہاں سے تعلق نہیں، لیکن سر آج کی پریس کانفرنس میں تو یہ بتایا گیا کہ 102 جو ملوث لوگ ہیں، جو ملزمان ہیں، ان کے کیسز چل رہے ہیں. تو آپ بینگ اے دفاعی طرز نگار کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ معاملہ بہتر نہ ہوتا کہ اگر سول کورٹس میں ہی حل ہو جاتا؟ نہیں، یہ سول کورٹس میں شاید نہیں ہو سکتا تھا نا، کہ اس لیے کہ تیزی سے اتنے زیادہ لوگ انوالو تھے اور ان پر جلد فیصلے ہونے ضروری تھے. آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ سویلین کورٹس میں ہوتا تو یہ تو مہینوں اور برسوں چلتا ہے کیس، اور یہ کبھی حل نہیں ہوتا. اس میں دیکھیے اس وقت ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش چاہیے کہ فوج جو ہے اس میں اس قسم کی تقسیم جو ہے ناقابل قبول ہے، اور اس سے انڈیا اور دوسرے جو ہمارے دشمن ممالک ہیں یا دشمن فورسز ہیں ان کو بڑی تقویت ملتی ہے. ان کو اس سے بہتر کیا بہانہ مل سکتا ہے کہ دیکھیے پاکستان کتنا کمزور ہے، ہم جو کہتے تھے وہ یہی ہے. اور تو یہ میرے خیال میں اس میں، اور پھر آرمی کی جو قانون سازی ہے، آپ نے دیکھا کہ بعض دفعہ اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ معاملات کو جلد حل کیا جائے اور صحیح فیصلے کیے جائیں. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ معاملہ حساس معاملہ ہے اور آرمی اور ایک بینگ ادارہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ بھی بہت جلد ہو، اس لیے صرف ملٹری کورٹس میں رکھا گیا ہے سر اس کو؟ صرف اس لیے جلد بھی ہو، صحیح بھی ہو، اور قوم کو یہ پتہ لگے کہ آرمی جو ہے وہ ایسے خاموش بیٹھی نہیں ہے بلکہ اپنی سیلف کریکشن جو ہے وہ بھی کر رہی ہے. اچھا طلعت صاحب، ہم آپ کی موجودگی کا سر فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا ہم سر ماضی میں جاتے ہیں، اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے بار بار تقریریں کی، اور اس کے جو ترجمان ہیں جناب شہباز گل صاحب، ان کی بھی ایک میڈیا ٹاک آپ کے سامنے سے گزری ہوگی، جو وہ کہہ رہے تھے کہ پھر آرمی کے اندر جو بغاوت ہوگی اس کو شاید کنٹرول کرنا ممکن نہ رہے گا. تو سر کیا ان بیانات کو بھی مد نظر رکھا جائے گا اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، سیاسی پارٹیوں کے خلاف؟ ان کے تو خلاف میرے خیال میں آلریڈی کارروائی ہو رہی ہے. اور دیکھیے اس میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا، عمران خان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے، اس لیے کہ انہوں نے فوج کو ملوث کرنے کی کوشش کی ہے، اور بار بار وہ بجائے اس کے کہ آپس میں سیاستدانوں سے مل کر، سیاسی پارٹی سے مل کر معاملات کو ملک کے حل کرتے یا کوئی راستہ نکالتے، انہوں نے ہمیشہ فوج کے اوپر انحصار کیا ہے. ابھی تک حال ہی میں انہوں نے جو بیان دیا اس میں بھی فوج کا ذکر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فوج کی قیادت جو ہے وہ ملوث ہو سیاست میں. تو اگر آپ فوج کو سیاست میں ملوث کر رہے ہیں تو مطلب یہ کہ پھر وہ ادارہ جو ہے وہ سیاسی ہو جاتا ہے، اس میں پھر اختلافات اور مختلف قسم کے نظریات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. اچھا طلعت صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے اوپر اس کی چارج آئے گی، کیونکہ معاملات جس طرح سے بڑھ رہے ہیں اور آگے چل کے خان صاحب پہ یہ چارج ضرور آئے گی، نو وارثان؟ میرے خیال میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ضرور آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن ظاہر ہے وہ تو آلریڈی ان کے خلاف کتنے کیسز ہیں، تو اگر یہ بھی آ جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. طلعت صاحب، یہ جو ڈیمیج ہوا ہے بٹوین آرمی اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے بیچ میں، کیا یہ ڈیمیج اب کنٹرولڈ یا ڈیمیج یہ جو ہے وہ سالو ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے سر؟ دیکھیے ہمیں کئی چیزوں میں اپنی بہتری کرنی ہے. یہ اس طرح نہیں بہتر ہو سکتا کہ آپ کہہ دیں کہ جی ہم بہتر. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سیاسی پارٹیز کی کوشش ہونی چاہیے کہ کسی صورت میں بھی فوج کو سیاست میں ملوث نہ کریں. فوج کی قیادت کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ خود سیاست میں ملوث نہ ہوں. ایک ہماری تاریخ ہے، ہم شروع سے فوج ہماری جو ہے وہ سیاست میں ملوث رہتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جب تک ہم اپنے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، دستور ہے، اس کے مطابق ہم نہیں چلیں گے اور اس قسم کی حرکتیں کرتے رہیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ دیکھیں گے کہ نقصان ہوگا. اور ایسے وقت جب کہ پاکستان کی سیاسی حالات بہت خراب ہیں، اقتصادی اور معاشی حالات کا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کتنے خراب ہیں.
اور پھر ہماری جو امیج ہے دنیا میں وہ بھی بہت نیچے آ گئی ہے. تو یہ تمام صورتحال دیکھتے ہوئے اگر پھر اندرونی بھی اس قسم کے اختلافات ہوں اور ایسے سیریس اختلافات ہوں تو ان کے بڑے گمبھیر نتائج نکل سکتے ہیں. اچھا طلعت صاحب، آج ریٹائرڈ جنرلز کی بیویوں کا اور ان کے خاندان کا بھی ذکر ہوا اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. تو یہ جو سر تقسیم ہے، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ سر یہ تقسیم آرمی کور کر لے گی اور اس کی ریزسٹنس نہیں ہوگی؟ اگر ریزسٹنس ہوئی تو کوئی آپشنس ہوں گے آپ کے پاس یا آرمی کے پاس؟ آپ اس تقسیم کو سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پوائنٹ یہ ہے کہ جو صحیح چیزیں ہیں اور جس طریقے سے فوج کی ساری بنیاد ہے وہ ہے ڈسپلن کے اوپر. جی سر. کہ آپ کا ڈسپلن کتنا اچھا ہے. اگر آپ کی فوج کا ڈسپلن ہی خراب ہو جائے اور اس میں سیاست آ جائے، اس میں ذاتی معاملات کو ترجیح دی جائے تو پھر وہ فوج کی جو پوری بنیاد ہے وہ بالکل کمزور ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے لوگوں کو، یہ بڑا ضروری ہے اور یہی اقدامات جو ہے اس وقت ہماری قیادت کوشش کر رہی ہے کہ اس کو ریسٹور کیا جائے. طلعت صاحب بالکل لاسٹ میں سر یہ بتائیے گا کہ آج ایک لیفٹیننٹ جنرل، 3 میجر جنرل، 7 بریگیڈیئرز، یہ تو اسٹارز آفیسرز ہوتے ہیں اور کوئی ملا کے 11 تو یہ بن رہے ہیں اور 15 کا بتایا جا رہا ہے. پولیٹیکلی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے پہلے آرمی نے کبھی اتنے بڑے پیمانے پہ سر کوئی کارروائی کی ہے؟ میرے خیال میں اس طریقے سے تو نہیں کی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ مشرقی پاکستان کے واقعے کے بعد کافی ایکشن لینے پڑے تھے، کئی افسرز کے خلاف بھی لینے پڑے تھے. اور تو یہ تو لیکن یہ جو ہے ایک بالکل ہی سیاسی نوعیت کا ہے اور اندرونی سیاست کی بات ہے. تو میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس قسم کا میجر آپریشن ان بنیادوں یا ان وجوہات کی بنا پر لیا گیا ہے. طلعت صاحب، یہ جو ماسٹر مائنڈ کا سر بار بار لفظ استعمال ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے ہو رہا ہے سر، آپ کو لگتا ہے خان صاحب گرفتار ہوں گے اسی چارج میں سر؟ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں سر؟ ہو سکتا ہے، میں اس کو وہ نہیں کروں گا، اس کی خیال نہیں کروں گا. اگر ان کے خلاف کوئی کیسز ہیں تو ہوں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ طلعت مسعود صاحب، آپ نے بڑا تفصیلی طور پہ ہمیں اپنا نقطہ نظر پیش کیا. ناظرین، وہاں ملک کے ممتاز دفاعی تجزیہ نگار جناب طلعت مسعود صاحب جو اج طویل ترین پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف جی چودھری جو پریس کانفرنس بدھی ان میں انہوں نے ॿुधायो त 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर्स के नौकरी मां फ़ारिग़ कयो वियो आहे. न रुगो एतिरो बल्कि उन्हनि जे ख़िलाफ़ 9 मई जे सानी में गैर ज़िम्मेदारी जो मुज़ाहिरो करण जे ख़िलाफ़ कार्रवाई पिण कई वेंदी. ऐं आर्मी ॿुधायो त आर्मी ॿ इन्वेस्टिगेशन्स कयूं ऐं 2 इन्वेस्टिगेशन जे मुकमल थियण खां पोइ इहो फ़ैसिलो कयो वियो. हाणे हीउ को मामिलो वधे थो पियो, इहो किथे दंग कंदो, जेके मुलविस माण्हू आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ कहिड़ी कार्रवाई थींदी, ऐं छा जो कोई बार बार चयो पियो वञे त जेके सिविल माण्हू आहिनि उन्हनि जा मिलिट्री कोर्ट्स में केस न हलाया वञनि, ऐं उन ते बि डी जी आई एस पी आर ॿुधायो. ऐं ॿिए तरफ़ सां ॾिसूं था पिया त सुप्रीम कोर्ट में उन्हनि जो केस बि हले थो पियो, ॿुधणी बि थिए पई, लार्जेस्ट बेंच बि जुड़ी, जेका कल 2 ॾींहं अॻु में बि टुटी, ऐं अॼु बि उन मां हिकिड़ो जेको जज साहिबु आहे उहो अलॻि थियो आहे. त हीउ मामिलो किथे निधन कंदो इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो. हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे. असां मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त. सदाईं गॾु.